अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के रन डाउन पर, और रन डाउन देख लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि आज हम शामी साहब से किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने सुएज़ हुकाम को NRO के तहत बंद होने वाले मुकदमात दोबारा खोलने के लिए खत लिखने की जिम्मेदारी वज़ीर कानून फारूक एच नाइक को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को अदालत हाजिरी से मुस्तस्ना कर दिया है और खत का मुसव्वदा 25 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। जमात इस्लामी ने साबिक टाउन नाज़िम डॉक्टर परवेज महमूद की हलाकत पर बुध को मुल्क भर में सोग और कराची में हड़ताल का ऐलान किया है। डॉक्टर परवेज महमूद को नॉर्थ नाजिमाबाद में KDA चौरंगी के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। डॉक्टर परवेज महमूद की नमाज जनाजा आज नुमाइश चौरंगी पर अदा की गई। मुमताज एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वाज़ेह किया है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किसी मुल्क को एटमी टेक्नोलॉजी फराहम करने की हिदायत नहीं की। उन्होंने कहा कि सेंट्रीफ्यूजेस किसी को फराहम नहीं किए, हमने सिर्फ बाएतमाद सप्लायर का पता बताया था। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, आज बड़ा इंकशाफ हुआ, बड़ा अजीब व गरीब फीलिंग थी कि समझ नहीं आ रहा था यक वज़ीर आज़म ने आज कर क्या दिया कि क्या खत लिख रहे हैं। उन्होंने वज़ीर कानून को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। जी देखिए, पिछली मुलाकात जो हुई थी उनकी सुप्रीम कोर्ट से उसमें भी वो बहुत सॉफ्ट थे और एक पुराने सियासी कारकुन की जुबान उन्होंने बोली, मीठी मीठी बातें की और तारीख ले ली कि चीन जाना है जनाब। और अब उन्होंने कहा देखिए रूस के सदर आ रहे हैं, चीन में भी बड़े सवालात हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में सदर मोहतरम ने जाना है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। देखिए ना, अब हुजूर कुछ तो रहम कीजिए और कुछ तो मामलात को देखिए। तो अदालत जो है ना, वो पहले ही कुछ माइल बेकरम नज़र आ रही थी। ठीक है, उन्होंने फारूक नाइक साहब का नाम पेश कर दिया कि जनाब आपने कहा था कि किसी शख्स की जिम्मेदारी लगा दें कि जो वहाँ ख़त लिख सके। तो अब ये फारूक नाइक साहब हैं जो पहले पुराने वकील भी रहे ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, जरदारी साहब के, और वह सेनेट का पानी पीकर वापस आ चुके हैं वज़ीर कानून। तो कहा ये जनाब ये आपके सपुर्द हैं, अब ये जाने और आपका काम जाने। कानून की तोप के धाने के आगे अब फारूक नाइक को बांध दिया गया है। ये बाज लोगों ने इमीडिएटली, मैंने किसी को सुना टीवी पे कहते हुए। वो टीवी पर तो अब जो चाहे कह सकते हैं। अब तोप का रुख पता नहीं इधर है या उधर है या किसी तरफ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसे लगा कि अदालत जो है ना, वो भी कुछ हालात को देख कर, कैसे वो पंजाबी का लफ्ज है ना, पब्बल पूसा जी, को पब्बल पूसे में पड़ गई है और हुकूमत तो पड़ी हुई है। देखो, मुझे इस पे याद आया जब पाकिस्तान बना, वो बड़े फसादात हुए, हंगामा हुआ, तो उसके बाद दिल्ली में एक मुशायरा था। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी सदारत कर रहे थे, जो भारत के वजीर आजम भी थे और तहरीक आज़ादी के बहुत बड़े लीडर भी थे। तो उस्ताद दामन जो है यहाँ हमारे पंजाबी के बहुत मारूफ और मुमताज़ शायर, खुदा उनको रिक़ रहमत करे, वो उसमें शरीक होने के लिए गए। उस ज़माने में ऑल इंडिया पाकिस्तान मुशायरे गली गली होते थे, शहर शहर होते थे। अच्छा। खुद मेरे बचपन में भी हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपटन, उसमें मुशायरे होते रहे हैं। वहाँ इस्लामिया स्कूल है पाकपटन का, वहाँ मुशायरे होते रहे। और ऑल इंडिया पाकिस्तान, अच्छा। इंडो पाकिस्तान मुशायरा, तो इंडिया से लोग आते थे। तो उस्ताद दामन ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखा तो कहा, एक बड़ा मशहूर शेर पढ़ा, लाली अखां दी है दस दी है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ। यानी आंखों की जो सुर्खी है ना, वो हमें बता रही है कि ये जो कुछ हुआ है जी, उस पर आप भी रोए हैं और हम भी रोए हैं। मोहम्मद कामरान जो थे आज उनसे बात कर लेते हैं, उनसे करते हैं बात। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है ना और राजा परवेज अशरफ, अब दोनों एक दूसरे को देखकर ये शेर पढ़ सकते हैं, लाली अखा दी है दस दी है, रोए तुसी भी हो रोए अस्सी दिया। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताइएगा आज कोर्ट में क्या हुआ एग्जैक्टली? कामरान साहब जरा नुक्ता बताइए। जी शामी साहब, आज बेनुकत तो आज नहीं हुआ, सिर्फ नुक्ता ही हुआ, लेकिन तो नुक्ता बताएं आप।
جی بالکل بے نقد نہیں ہوا. اس میں شامی صاحب آج وزیراعظم کی نئے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی یہ تیسری پیشی تھی NRO مال درآمد کیس میں, اور آج پھر گمان یہ کیا جا رہا تھا بعض کوارٹر کی طرف سے کہ جی شاید خط نہ لکھنے کی بات ہوگی تو پھر عدالت جوش میں آئے گی اور ان کو کم از کم یہ ہوگا کہ فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے گا, اور کوئی یعنی آپ کو یہ امید تھی؟ جی میڈیا کے ایک سیکشن کو بھی یہ امید تھی, اور آپ کی امید پر پانی پھر گیا. بہت لوگ کی امیدوں میں پانی پھرا. ویسے بھی بارش بہت ہو رہی ہے. ٹھیک. تو صاحب اس میں اور آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس کا سٹارٹ بھی بہت اچھا مطلب خوشگوار انداز میں ہوا دونوں جانب سے. جب وزیر اعظم پرویز اشرف روستم پر آئے تو جسٹس آصف سعید کوسا جو کہ 5 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے, انہوں نے خلیل جبران کی نظم سنائی تھی جنہوں نے ہمیں. جی جی بالکل بالکل وہی خلیل جبران کی جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے ذہین اور بڑے نقطہ سنج ہیں, یعنی کوئی معمولی جج نہیں ہے وہ. جی بجا فرمایا آپ نے. تو شامی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو چین کے دورے کی وجہ سے یہ التوا دیا تھا کہ یہ اس کی آئندہ سماعت جو ہے 18 اکتوبر یعنی آج ہوگی, تو آپ کا چین کا دورہ تو کامیاب رہا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ امید ہے کہ آپ کا یہ عدالت کا جو دورہ ہے یہ بھی کامیاب رہے گا. اس پر وزیر اعظم مسکرائے اور اس کے بعد انہوں نے ڈسکلوز کیا فوری طور پر کہ میں نے اپنے جو وفاقی وزیر قانون ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ملک قیوم نے جو خط لکھا تھا سوئس حکام کو مقدمات بند کرانے سے متعلق اس کو واپس لینے کے لیے اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے. یہ ذمہ داری چونکہ گزشتہ سماعت پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ خط میں نے نہیں لکھنا, اس کے لیے میں نے کسی کو آتھورائز کرنا ہے, تو میں نے اس کے لیے وفاقی وزیر قانون فاروق اشنائک کو آتھورائز کر دیا. عدالت نے ہی کہا تھا نا کہ آپ کسی کو آتھورائز کر دیں, یعنی خود اگر اس طرح نہیں لکھ سکتے تو کسی لکھنے والے کو دے دیں. اچھا جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا, اور اسی بنیاد پر آج راجہ پرویز اور ہم سب لوگ جو عدالت کی خط و کتابت ہے, جو پٹیشنز ہیں وہ وکیلوں سے لکھواتے ہیں نا, خود تو نہیں لکھتے. ٹھیک ہے جی. جی اور فاروق نائک تو آپ کو اندازہ ہوگا شامی صاحب کے بہت بڑے وکیل رہے ہیں, اور آصف علی زرداری کے تمام کیسز جس تھے انہوں نے بہت عرصے تک چلائے. یہ خواجہ آصف کے بڑے قریبی عزیز ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے جانثار ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب کے رازدار ہیں. ظاہر ایک وکیل رازدار ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب تو یہ پرویز اشرف صاحب کے اور سپریم کورٹ کے درمیان رابطہ بھی ہے. جی ایسا ہی ہے. تو وہ کسی کامران وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, شاید ماہر القادری کا شعر ہے کہ حسن اور عشق میں رابطہ بن گیا, ٹوٹ کر دل بڑے کام کا بن. تو فاروق نائک کا کیا نہیں ابھی اچھی طرح فاروق نائک صاحب کا کیا ری ایکشن تھا اس پہ؟ تو فاروق نائک صاحب کو ابھی تو انہوں نے دیکھیں اس کے لیے عدالت نے یہ کہا کہ اب یہ چونکہ کام شروع ہو گیا ہے, پہلی بات یہ کہ عدالت نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے, کیونکہ پہلے تو حکومت اس طرف آتی ہی نہیں تھی کہ خط لکھنے کی طرف. آج انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ جی ہم وہ خط واپس لیں گے ملک قیوم کا, اور اس کے لیے نیا خط لکھیں گے, اور اس کے لیے جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. تو اس پر جسٹس آصف سعید کوسا کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ کام اگر آپ نے شروع کر دیا ہے تو اس کو جلد ہی ختم بھی کر دینا چاہیے, اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دینا چاہیے. وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ابھی کچھ وقت اور ذرا سا مل جائے تو اچھی بات ہوگی, کیونکہ مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ UN کے دورے پہ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 2 اکتوبر سے روسی صدر پیوٹن کا دورہ ہے, وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو اس پہ جسٹس آصف سعید کوسا نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر آپ کی اگر 2 اکتوبر کو آ رہے ہیں پیوٹن, تو ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ نمٹا دیے جائیں اور آپ یہ خط لکھنے کا جو کام ہے اس کو مکمل کر لیں. جس پر انہوں نے کہا آصف سعید کوسا نے کہ اس کے 4 مراحل ہوں گے. پہلے مرحلے میں ایک آپ یہ جو آتھورائز ان کو کیا ہے آپ نے فاروق اشنائک کو کہ جی وہ یہ خط لکھیں گے, یہ تحریری طور پر ہونا چاہیے, زبانی نہیں ہونا چاہیے. تحریر ان کو لکھ دی. اس کے لیے اب وہ باقاعدہ سمری تیار ہوگی, وزیر اعظم اس کو اپروو کر دیں گے اور آتھورائزیشن مل جائے گی. اس کے بعد اس خط کا جو خط بھیجنا ہے اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا. یعنی ابھی مسودے پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ڈرافٹ ہوگا, وہ مسودہ ہوگا. سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ وہ اپنے مسودہ وہ تیار کرے گی. یعنی سپریم کورٹ جو ہے نا, کوئی کام وکیلوں کو بھی تو کرنے دے نا, انہوں نے بھی فیس لی ہوتی ہے. اچھا خیر بہرحال
تو اسی لیے شامی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ مسودہ جناب ہمیں پہلے دکھائیں. جیسے وہ شامی صاحب آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی کہانی ہو تو وہ ایک ایڈیٹر پہلے کہتا ہے بھائی اس کا مسودہ مجھے دکھاؤ, اس میں پھر نوک پلٹ ہم اس کی وہ سنواریں گے, اس کے بعد اس کو چھپنے کے لیے بھیجیں گے. حالانکہ سپریم کورٹ ایڈیٹر نہیں ہے, وہاں سے کوئی اخبار نہیں چھپتا اور کوئی کتاب نہیں چھپتی. سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے, ہمارا کام ایڈیٹر تو ہم لوگ ہیں بھائی, فقیر لوگ. اچھا, لیکن ان کی منشا یہ تھی, جسٹس آصف سعید کوثر کی منشا یہ تھی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مسودے میں جو تیار کیا گیا ہے وہ خط, کیا وہ ہمارا جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق ہے کہ تفصیلی فیصلے کے پیراگراف نمبر 178 میں لکھا ہے, کیا اس کے عین مطابق ہے یا نہیں. اچھا, تو یہ اب آئندہ جو 25 تاریخ کو سماعت ہوگی اس میں یہ مسودہ جو ہے پیش کیا جائے گا, اور اس آئندہ پیشی پر وزیر اعظم کو مستثنی قرار دے دیا گیا ہے ٹل فردر آرڈر. یعنی انہوں نے دیکھا جائے تو اپنی جان چھڑا لی ہے, اور اب فاروق نائک جو ہیں وہ یہ تمام تاریخیں جو ہیں وہ بھگتیں گے. اب ان کے طوطے میں ان کی جان بند ہو گئی. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا, بس ختم؟ جی, اس کے بعد ایک نقطہ اور بھی ہے کیا اس میں ایک چیز اور تھی, وہ یہ تھا کہ یہ ایڈجرنمنٹ مانگ رہے تھے کہ جی کم از کم ہمیں آئندہ ہفتے جو 2 ہفتے ہیں اس کی ایڈجرنمنٹ دی جائے, لیکن عدالت نے کہا نہیں جناب, یہ جو آتھورائزیشن کا کام ہے یہ تو 1 دن میں ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ جو آپ نے مسودہ تیار کرنا ہے, ہم نے تو سنا ہے کہ تیار بھی ہو گیا ہے, تو اس لیے یہ آپ اس کے لیے ہم آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے. یہ 1 ہفتے کا وقت دیا, اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اب چونکہ ہمارے سامنے یہ بات آن دا ریکارڈ آ گئی ہے کہ وزیر اعظم نے وزیر قانون کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ وہ یہ خط لکھیں, اس لیے اب ان وزیر قانون کے لیے بھی اس سے فرار ممکن نہیں ہے. جی, تو اس پہ یہ اسی نوٹ پر جو ہے یہ ہوئی. اس میں اس دوران کچھ دلچسپ باتیں بھی ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو مسودہ آپ نے لکھنا ہے, جو خط بھیجنا ہے وہ غلط پتے پہ نہ بھیج دیں. یہ جسٹس اعجاز چودھری نے کہا. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود لیتے کہ ہم پوسٹ بھی خود کریں گے, سپریم کورٹ کا رجسٹرار ڈاک خانے میں ڈالے گا. جی, اور اس کا بھی انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم یہ انشور کرے گی حکومت کہ جو ہے پراپر بندے یعنی جنیوا کے جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو یہ خط جائے اور وہ باقاعدہ ریسیو ہو ان کو. یعنی اس کی جو کمپلائنس رپورٹ ہے, یعنی اس عمل درآمد کی جو کمپلائنس رپورٹ ہوگی وہ جو کوریئر کی رسید ہے وہ بھی کوریئر کی رسید بھی ان کو چاہیے, یہ دینی پڑے گی. جی, اور چلیے. جی کامران, آپ کا بہت شکریہ. ویسے سر میرے ذہن میں ایک سوال ہے اس پوری صورتحال میں, وہ بریک لینے سے پہلے میں سوال عرض کر دوں آپ خدمت میں کہ یہ یوسف رضا گیلانی سے کیا دشمنی تھی اگر یہ سب کچھ کرنا تھا؟ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, یہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں ان کو کس بات کی سزا ملی ہے؟ پھر اگر یہ سب کچھ کرنا تھا 2 مہینے پہلے کر لیتے. نہیں, دیکھیے ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, اور یہ جو ہم نے پہلے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ عین ممکن ہے یہ ٹائم بار ہو چکا. اچھا, سوئس کیسز جو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو, ٹھیک ہے, اور یہ دوبارہ نہ کھل سکے, کیونکہ یہاں تو نہ کسی کو سوئس زبان آتی ہے. کسی وکیل سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں زبان نہیں آتی, ہمیں کیا پتا وہاں کا قانون کیا ہے. تو مختلف طرح کی باتیں مختلف لوگ کرتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق, لیکن یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وقت گزر چکا ہو مقدمہ کھلنے کا. یعنی یہ خط لکھ کے بھی کوئی فائدہ لکھیں یا نہ لکھیں, ٹھیک ہے, یعنی ایک امکان تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری تو نہیں نا کہ آپ جو بڑی عید پر آپ نے بکرا کرنا ہے تو چھوٹی عید پر بھی کریں. ٹھیک ہے, تو ایک بکرا کر دیا, قربانی کافی سمجھ لی, بالکل ٹھیک ہے. تو اب سمجھا کہ ایک دوسرے طریقے سے لڑتے ہیں, اور یہ ایک چلیے خط لکھنا تجربہ کر لیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں وکیل بھی بدل چکا ہے. بالکل, وہاں اعتزاز احسن صاحب تھے, یہاں فاروق نائک صاحب ہیں. اعتزاز احسن صاحب اپنے کلائنٹ کو نہیں بچا تو سکے. اعتزاز احسن تو بڑے اس سے آئے تھے زوم سے, تو اب یہ وکیل بدلنے سے بھی حالات بدل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 2 بات. اور تیسری بات کہ اپنی اپنی قسمت, راجہ جی کی قسمت اور ان کی قسمت. اور ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر ایوان صدر کا دل چیر کر دیکھیں تو وہ بھی یوسف رضا گیلانی سے خون ہی ملے گا آپ کو. اچھا, کیونکہ انہوں نے بھی بہت سے معاملات میں اپنی کی, اور کیوں کی وہ ایک الگ کہانیاں ہیں. اور ایوان صدر جو ہے بیچارہ منہ دیکھتا رہ گیا.
اب یہ بھی ایک نقطہ نہیں، میں اب جانے نہیں دوں گا آپ کو جی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی. تو بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں اب ان کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی بھگت رہے ہیں. یہ جو سیاستدانوں کے مقدمات ہوتے ہیں نا، یہ چلنا اور چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. عدالتیں بھی بہت تنگ ہوتی ہیں، عدالتوں کا امیج بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ واقعات تو کوئی نہیں جانتا اور فیصلے نہیں پڑتا موٹے موٹے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہوتے ہیں وہ ایک ڈرم پیٹنا شروع کرتے ہیں. بالکل. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جناب موسیٰ گیلانی صاحب جو ہیں کس شان سے پہنچے ہیں، اور اے این ایف والوں نے ان کو پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کی، اب ان کو نوٹس دیا جا رہا ہے جناب انہوں نے یہ حرکت کیوں کی، حالانکہ انہوں نے بیچاروں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف گرفتار کرنے کی کوشش کی. حالانکہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، اگر وہاں ضمانت نہ ہوتی تو پھر پکڑ لیتے. لیکن اس کے ساتھ ہی اب حنیف عباسی صاحب بھی آ چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے محترم ہیں، میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن ان پر آ تو رہا ہے نا، ان کا الزام تو آ رہا ہے بالکل ہمارا. اب جناب ہمارے عرفان صدیقی صاحب جیسے دوست جو ہیں وہ بھی کہنے لگ پڑے جناب دونوں کو برابر کرنے کے لیے ہمارے یہ حنیف عباسی کا نام بھی آ رہا ہے. گویا مسلم لیگ نون کے جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کو بھی خود بد شروع ہو گئی. اب وہ اے این ایف جو علی موسیٰ گیلانی کے سلسلے میں بڑی اس وقت آپ کو نظر آتی تھی کہ یہ جنگ بدر میں حصہ لینے والی فورس ہے، اب اس کو کہا جناب یہ کیا کر رہی ہے، یہ تو فوج کی تنظیم ہے، یہ سارے فوجی ہیں. تو ایسے ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، پھر ان کو ایسے ایسے خواب بھی آنے لگتے ہیں. تو بڑا مشکل کام ہے عدالتوں کے لیے بھی کہ سیاسی معاملات میں الجھنا، اور اس سے گریز کرنا چاہیے. جتنا ممکن ہو عدالت اس سے نکل جائے اور کوئی میڈیا کے کوریج کے چکر میں نہ آئے. لیکن چھوڑ دے پھر علی موسیٰ گیلانی کو اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو. نہیں سیاسی ایشوز ہے نا، اب یہ بس سیاسی ایشوز، سیاستدانوں کے ایشوز بڑی احتیاط چاہتے ہیں، ریس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، یہ شیشے ہیں. شب صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. کراچی میں پرویز محمود صاحب کل جو ہیں وہ ایک حادثے میں ہلاک یہ پرویز محمود جو تھے ڈاکٹر تھے، نوجوان تھے، 50 سال کی عمر ہے، چھوٹی بچی چھوڑی انہوں نے، بڑے متحرک نوجوان تھے، جماعت اسلامی کے حلقوں کے. جماعت اسلامی کے امیر مہنتی صاحب، محمد حسین مہنتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اور ایک نوجوانوں میں بھی بڑے محبوب تھے، یہ بڑے محبوب تھے. جی السلام علیکم مہنتی صاحب. السلام. مہنتی صاحب یہ کچھ بتائیے ہمیں پرویز کے بارے میں، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 25 سال سے کراچی مقتل بنا ہوا ہے اور ٹارگٹ کلنگ کا اور پتے کا سلسلہ جاری رہا ہے. ڈاکٹر پرویز محمود صاحب جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت آباد ٹاؤن کے عالم رہے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں اور بہت ایکٹیو بندے تھے، اور شہر کے اندر ایک بڑی نمایاں شخصیت تھی جن کی بہت خدمات تھیں. اور یہی بات جو ہے وہ ان لوگوں کو کھٹکتی تھی، اور انہوں نے خصوصی طور پہ ایم کیو ایم نے پہلے ان کو بڑا تھریٹ بھی کیا اور ٹارگٹ ہٹ لسٹ پہ بھی رکھا. اور اس کا کوئی ثبوت وغیرہ تو نہیں ہے ابھی میرا خیال ہے. صاحب ابھی تو یعنی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھیں نا کراچی نہیں درست ہے، یہ آپ کی رائے ہے، لیکن یہ بتائیں کوئی سیکورٹی میجرز کیوں نہیں لیے گئے؟ یہ تو لینے چاہیے تھے نا، اتنے قیمتی لوگ ہیں تو ان کی کچھ حفاظت کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. اصل میں دیکھیں نا کراچی شہر میں ہر ایک کو تھریٹ لگا ہوا ہے اور ہر ایک کا جو ہے نا پریشانی کے عالم میں. کس کو سیکورٹی دے گی آپ بتائیے، اور ہم اپنی پرائیویٹ سیکورٹی کا بھی کتنا بندوبست کریں گے؟ اس لیے بہرحال آپ کو معلوم ہے حکومت کی اپنی ریٹ ہونی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. اگر اس طرح سے لوگوں کو قتل کا موقع دیا جائے گا تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. ٹھیک بات ہے. آج آپ کراچی میں سب لوگ جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. تاجر بزنس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو ابھی فیکٹری جس میں 300 افراد شہید ہوئے ہیں ان کو تھریٹ دیا گیا بتے کا، اور اس کے بعد کس پوری طرح سے وہ مہنتی صاحب جو کل ہڑتال ہو رہی ہے اس میں کون کون آپ کے ساتھ شامل ہوا ہے؟ کوئی دیگر جماعتیں بھی آ رہی ہیں؟ ہاں سب نے ہماری سپورٹ کی ہے. سنی تحریک نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پاکستان تحریک انصاف نے، جمعیت علماء اسلام نے، جمعیت علماء پاکستان نے، ساری جماعتوں کے لیڈران موجود تھے اور آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف بھی شامل ہیں؟ جی ہاں بالکل شامل ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے ہم لوگ بہت بھرپور ہڑتال کریں گے اور اس میں انشاءاللہ اس بات کا پیغام دیں گے کہ کراچی کو دہشت گردوں سے جلد نجات دلائی جائے، ورنہ کراچی جو ہے یرغمال بنا ہوا ہے اور کبھی
कराची के शहर। जी मेहनती साहब, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ दीगर खबरों पर भी बात करेंगे, फिर गुफ्तगू भी शम्स साहब इस पर थोड़ी सी, यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, आपने सुना पीटीआई भी शामिल है, पीएमएलएन भी इस हड़ताल में शामिल है जो कल जमात इस्लामी कराची में कर रही है। हाँ, ये कुछ सोचना पड़ेगा, कराची की सतह पर एक जॉइंट एफर्ट करनी पड़ेगी। और मैं तो समझता हूँ कि एमक्यूएम को भी इस पर गौर करना चाहिए, इसमें शामिल होकर शहर को पाक किया जाए असले से। बिल्कुल। अभी आप देखें यहाँ ये हुआ है, मस्तूंग में क्या हुआ है जी। मस्तूंग में आज देखिए कि वहां पर भी एक खुदकुश धमाका है। बाज लोग कह रहे, जो डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं वो कह रहे हैं खुदकुश धमाका है, कुछ लोग कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल धमाका है, लेकिन जायरीन की बस थी अगेन। देखिए, आप पाकिस्तान में हजारों लोग मर चुके हैं और इन हजारों में से शायद ही किसी के कातिल पकड़े गए हों। पाकिस्तान कातिलों की जन्नत बन गया है। आप देखिए अभी बरतानिया में क्या हुआ, डॉक्टर इमरान फारूक का जो कत्ल है उसका स्कॉटलैंड यार्ड ने पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, अभी तक नहीं छोड़ा। उन्होंने बयान जारी किया है कि इनके कत्ल की वजह यह है कि ये सियासत में आजादाना हिस्सा लेने का फैसला कर चुके थे। अब इसका मतलब यह है कि वो मुसलसल ताक़ुब में है। हमारी जो रियासत है उसकी जिम्मेदारी है और रियासती अदारों की, एक एक शख्स के कातिल जो है जब तक उनको पकड़ा ना जाए चैन से ना बैठा जाए। लेकिन ये विल तो कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं, ये तो फिर तो जंगल हो गया, ये यहां दरिंदे रह रहे हैं और वो शिकार कर रहे हैं। अब देखिए उसमें बच्चे भी थे आज मस्तूंग में, जो बच्चे भी, बच्चे, औरतें, ये जितने ये बदबख्त लोग जो है इनको कुछ नजर नहीं आता, ये चुन चुन के लोगों को मारते हैं। अभी देखिए जैसे कराची में हुआ है, तो इनके तो हाथ तोड़ने पड़ेंगे, तोड़ने। शम्स साहब, एक इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी डॉक्टर कदीर साहब के हवाले से एक बार फिर, वंस अगेन। उन्होंने कहा जी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कहने पर उन्होंने कुछ चीजें शेयर की थी लोगों के साथ। शेयर क्या की थी? वो सेंट्रीफ्यूजेस दिए थे उनको, नॉर्थ कोरिया को। अब ताजा तरीन वो कहते हैं कि हमने नहीं दिए, सेंट्रीफ्यूजेस नहीं दिए थे, हमने सिर्फ बाएतमाद सप्लायर्स के नाम बताया कि वहां से हासिल कर ले जी, वहां से ये दुकान है भाई यहां से देख ले। तो डॉक्टर साहब ने तो और भी बहुत कुछ कहा है अपने इंटरव्यू में, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मुझे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर साहब से रब्ता कर रहे हैं, उनका फोन अभी दोबारा मिलता है। लेकिन साहब डॉक्टर साहब जो जिस अंदाज से बयानात दे रहे हैं, ये तो पाकिस्तान को परप्लेक्स नहीं कर रहे। नहीं, देखिए बात ये है, डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने जो एक बयान दिया या इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने पीटीआई, इमरान खान जी, उनसे भी मायूसी का इजहार कर दिया। हाँ। जनाब नवाज शरीफ साहब, उनको भी उनका भी आप 2, 3, 4 हरफ भेज दिए। और इसी तरीके से जो जरदारी साहब हैं, उनकी भी उन्होंने खूब मलाइयाँ सुनाई उनको। तो अब ये सारी जनाब सारे छत्ते छेड़ दिए उन्होंने। डॉक्टर साहब लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब जी सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हजूर वाला। ये आपने एक ही जनाब हल्ले में इतने छत्तों में हाथ डाल दिया, पीटीआई के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में, जरदारी साहब के बारे में, बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में। ये क्या हुआ? शामी साहब, 32-33 साल पहले आपने हमारा राज खोला था, भाना फोड़ दिया था, और आप फिर दोबारा पता नहीं कौन सा राज खोलने वाले हैं। वैसे प्यार करा था मैंने, जो सीधी सादी बातें की अब उनको दोहराना मुनासिब नहीं है। देखिए इमरान साहब मेरे पास आए थे, मेरी बड़ी नेक दुआएं उनके साथ। श्री मजारी ने मेरे खिलाफ कही, जो भी कही, कुछ बातें कही, उनकी भी मैं इज्जत करता हूँ। वो प्रोफेसर थी जब मैं काजी नफ्सी के सिंडिकेट पर था। बात ये नहीं है। नहीं तो मैं नवाज शरीफ साहब पर क्यों गुस्सा आ गया आपको? हमारी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी और हैं अभी भी। अल्लाह करे कि वो कामयाब हों और इस मुल्क में बेहतरी लाएं, तब्दीली लाएं, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालात ऐसे शामी साहब हैं कि नजर नहीं आता। तो नवाज शरीफ साहब पर क्यों गुस्सा आ गया आपको? नवाज शरीफ साहब को तो मुझे इसलिए गुस्सा है कि देखिए जरदारी को लाने में बिठाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम जो मुसीबतें से रहे हैं, आप और हम और अवाम जो है, उसमें ये थे आगे इन्होंने वो चार्टर और डेमोक्रेसी को ऐसा बना लिया कुरानी नुस्खा कि उसकी मौजूदगी में तमाम गलत बातें जो है जरदारी की कबूल की। उसके वजह से ना ही इन्होंने कोई डॉक्टर साहब ये तो सियासी मामलात है, इसमें
تو اب تشریح و تعبیر کا فرق رہے گا. ان کا اپنا موقف ہے, آپ کا اپنا ہے. پھر زرداری صاحب بھی اب آپ سے جناب دفتر خارجہ بھی آپ پر آ گیا, برس پڑا. آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی بیچ میں شامل کر لیا. وہ دفتر خارجہ تو ہے کہ دفتر خارجہ کس کا ہے؟ وہ جو ہیں گی ہماری ماشاء اللہ بن جائے وہ ملازمہ ہیں, تو وہ تو آئے گا. جو بھی ہوگا سرکاری ادارے ہوں گے وہ تو ہمارے خلاف آئیں گے. اب دیکھیے آج سے کتنے 34-36 سال پہلے ملک کی اتنی حالت خراب تھی اور جن خطرہ سے گزرا تھا چھوڑ چھاڑ کے آئے اور یہاں بیٹھ گئے. ہم نے کچھ نہیں کہا. جب دوسری میں تو مشکل آئی ہم نے الزام اپنے سر لے لیا کہ نہیں تو یہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا آپ سے کہ آپ یہ سپلائی کر دیں. نہیں میں نے تو دیکھیے کل کلیئر کر دیا تھا آسما شیرازی کے اس میں. انہوں نے مجھ سے نہیں کہا تھا, نہ میں ان سے ملا. میری تو بات جنرل امتیاز ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسٹرکشن ہے. اب میں آپ ہوں یا میں ہوں کوئی بھی, جب کوئی جو ان کے ڈیفینس ایڈوائزر ہو جو وہ انسٹرکشن دے تو اس کے معنی یہی ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں سے تو اوپر سے ہی آئی ہوگی. لیکن میں نے کلیئرفائی کر دیا تھا کہ بینظیر صاحبہ نے نہ مجھ سے کبھی کہا, نہ میں ان سے ملا اور نہ جی ڈاکٹر صاحب. مگر ڈاکٹر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جسٹس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, اپنا جھنڈا اٹھانے والے ہیں, لگانے والے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, ابھی بریک کے بعد آتے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ سے گفتگو ڈاکٹر صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شام صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ جسٹس پارٹی کو نئی توانائی بخشنے کا پروگرام بنایا آپ نے؟ نہیں سر, میں آپ سے سب کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ نہ ہی میں کوئی الیکشن لڑوں گا, نہ ہی مجھے کسی عہدے کی خواہش ہے. میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر موجودہ نظام قائم رہا یہ ملک ٹوٹ جائے گا. آپ سمجھدار ہیں, بہت مجھ سے 1000 درجے زیادہ عقل و فہم رکھتے ہیں. جس طرح 4 سال میں 4.5 سال میں اس سے پہلے 8 سال میں مشرف نے جس ملک کا اثر کیا ہے اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ اگر یہی سے چل رہا بلوچستان یہ وہ سب ٹوٹ پھوٹ کے الگ الگ ہو جائیں گے اور یہ سب کاریگری گھڑی رہ جائے گی, نہ کوئی جیلا رہے گا نہ کوئی متوالا. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیا تو پھر تو وہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ فوج ٹیک اوور کر لے اس کو؟ نہیں پتہ نہیں وہ کرتی نہیں ہے. میں تو لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہوں اپنے ووٹ کی اہمیت کا اور اس کے تقدس کا. ان سے درخواست کر رہا ہوں خدا کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اچھے کینڈیڈیٹس آئیں, کیا وہ کسی پارٹی سے ہوں, کیا وہ آزاد ہوں, لیکن خدا کے لیے نیک اچھے لوگ لائیے تاکہ آئندہ الیکشن میں کچھ تو ایک اچھی پارٹی بن جائے گی. میں نہیں کہتا, نہ مجھے امید ہے کہ جی وہ سویپ کر لے گی اور وہ حکومت بنا لے گی. صرف یہ درخواست ہے کہ اتنا پاورفل گروپ بن جائے 30, 40, 50 آدمیوں کا کہ جو کم از کم بیلنس چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے اور گڈ گورننس کی طرف پریشر ڈال سکے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا بڑا مبارک یہ تو خیال تو یہ ہے, لیکن جب آپ ساری لیڈرشپس پہ اٹیک کریں گے تو وہ جواب میں آپ پر حملہ آور ہوں گے اور آپ ہماری بتائیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ متنازع بنیں. بس بڑی مہربانی, بس آپ دعا میں یاد رکھیے گا. بس ذرا تو یہی ہوتا ہے جب ہمارے رسول اللہ بھی صحیح پیغام لے کر آئے تھے تو ان کے اوپر کتنی بہتان اور ہر چیز کے الزامات لگائے گا, تو مجھ پر بھی لگانے. میں تو فرشتہ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب احتیاط, عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں. آپ کی نصیحت سر آنکھوں پر, اور انشاءاللہ آئندہ احتیاطی رہے گی. بہت مہربانی سر, بہت شکریہ. شام صاحب ڈاکٹر صاحب ایک عجیب و غریب میرا خیال فیز سے گزرے ہیں اپنی زندگی کے, جہاں پر انہیں سب برے نظر آ رہے ہیں اور تاریخ کو بھی وہ خاص انداز میں درست کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اصل میں بات یہ, جب گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں نا تو ان کو غصہ آتا ہے نا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. بہت سے کام غلط بھی ہو رہے ہوتے ہیں جی, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے. ایگزیکٹلی. ٹھیک تو انہی کو کرنا ہوتا ہے نا جو کام کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے ملک کی جو سیاست ہے اس میں تو لیڈرشپ یہی ہے بھئی. نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, اور آپ کے جناب زرداری صاحب ہیں, اور دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں بھئی. الطاف حسین صاحب ہیں, منور حسن صاحب ہیں, یہ آپ کے ANP کے دوست ہمارے جو ہیں اسفند یار ولی ہیں. تو یہی لوگ ہیں نا. مولانا فضل الرحمان ہیں. اب سب ہنسی ہیں زاہدوں کو ناپسند. اب کوئی حور آئے گی ان کے لیے. بار بار ہم نے سیاست دانوں کو ایبڈو کیا ہے, نااہل قرار دیا ہے, نکالا ہے پالیٹکس سے. NRO بھی کیا. NRO تو بعد میں ہوا ہے نا جی. جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو ہم نکال دیتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, وہ نئے مسائل لے کے آتے ہیں. تو یہ پرانے لوگ جو ہیں جو تجربے کار ہیں
انہی سے کچھ کام چلانا چاہیے, ان کو سمجھا کے, ان کو بجھا کے, کچھ سسٹم درست کر کے. دیکھیں نا, وہ کہیں کچھ ایسا دباؤ بھی ان پہ ڈالا جائے, درست ہے, یہ بھی ان پہ تنقید بھی ہونی چاہیے, یہ بھی درست ہے, لیکن اگر آپ ان کو تحقیق کر دیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ شاہ صاحب, کل کے پروگرام کے حوالے سے کئی لوگوں نے ایک ہی کمنٹ کیا ہے, اور میں صرف ایک نمائندہ کمنٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کل کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ ایک بندے کا کام ہے, یہ امریکہ کا کام نہیں. تو پھر اسامہ بن لادن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جس کے لیے پوری امت کی شامت آ گئی؟ دیکھیے, بات یہ ہے, اسامہ بن لادن کو انہوں نے اپنا مجرم قرار دیا. جو کینیا میں حملے ہوئے تھے ان کے سفارت خانے پر, انہوں نے کہا اسامہ بن لادن نے کرائے ہیں. پھر 9/11 پر انہوں نے کہا کہ یہ اسامہ بن لادن نے کرائے ہیں. جی. پھر پوری سیکورٹی کونسل نے ان کے جناب اس موقف کی تصدیق کر دی, جس میں چین بھی شامل, جس میں روس بھی شامل, جس میں فرانس بھی شامل. اور انہوں نے ایک ریزولوشن پیش کیا اور پاس کروایا کہ اسامہ بن لادن کو should be brought to justice, اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. گویا انڈائٹمنٹ ہو گئی. سن لینا, اب جب یہ میں بتا رہا ہوں, یہ دیکھیے بین الاقوامی قانون کے تناظر میں, اب انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب ہمارے سپرد کر دیں ان کو. طالبان کی حکومت تھی, انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرتے, انہوں نے کہا ہم پر حملہ کریں گے. تو ان کو حملہ ہوا اس پر. ہمارے جذبات اپنی جگہ ہیں, ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے, ہماری رائے اپنی جگہ ہے, لیکن ہمیں جو سیکوینس ہے ایونٹس کا وہ پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اب یہ جو شخص وہاں ہے امریکہ میں, اب یہ 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, اب تو کسی عدالت میں ہم نے تو کوئی ثابت نہیں کیا نا اس پر, جو اس نے جرم کیا کھلم کھلا کیا. تو اب ہم اس کو کیسے وصول کریں گے وہاں سے بھائی؟ جو ہمارے اپنے دائرہ اختیار میں لوگ ہیں نا, ان کو پکڑیں گے نا, اور جو وہاں ہیں ان کا پیچھا کرنے کی کوئی تدبیر کریں گے. ابھی تک تو ہمارے کسی دانشور نے, کسی وکیل نے, کسی امریکی اخبار میں, کسی برطانیہ کے اخبار میں کوئی ایسا مضمون بھی نہیں شائع کرایا جس میں ہم اپنے نقطہ نظر کا اظہار کریں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپ اس کو سمجھیں. ہم اتنے حکومتیں جو ہیں لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہیں, اپنے اشتہارات دیتی ہیں, ہم ایک اپنے پیج, پورے پیج کا یہی اشتہار دیں, بالکل وہیں ٹی وی کے سپیس لیں. دیکھیں ہماری آواز تو وہاں نہیں جاتی ہے اہل مغرب تک, ہماری آڈینس تو وہی ہے نا جو پاکستانی ہے. زیادہ کچھ انڈینز دیکھ لیتے ہوں گے, میں سنتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے, اس کی تیاری کرنی چاہیے. دنیا کو اپنا ہم نوا بنائیں, سیکورٹی کونسل کو ہم نوا بنائیں, ان کے خلاف کارروائی کریں, جنرل اسمبلی میں جائیں, ووٹ ڈالیں, اور پھر ان لوگوں کو مجرم ثابت کر دیں. آپ تو دیکھیے وہ جو سلمان رشدی ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ جناب اگر مجھے میرے خلاف قتل کر دیا جاتا, اب بڑی دلچسپ بات دیکھیے, اس کے خلاف فتویٰ ہوا تھا, تو اس نے کہا تو پھر یہ اس طرح کی فلم نہیں بن سکتی تھی. فلم کی مذمت اس نے بھی کی ہے, بالکل, گویا یہ مثال بنا دی جاتی. تو بھائی یہاں سے ہم جا کے تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے نا, ہمیں کوئی محضر نامہ تیار کرنا چاہیے, کوئی دستخط تیار ہونے چاہیے, کوئی دنیا میں UN کو بھیجنا چاہیے, کوئی خون سے تحریریں لکھنی چاہیے. 100 طریقے ہیں احتجاج کے, اور 100 طریقے ہیں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے. یہ صرف اپنی جائیداد کو, اپنے جان و مال کو نقصان پہنچا کر ہم سمجھے کہ یہ رسول سے محبت کا حق ادا ہو گیا. اور یہ وہ محبت ہے, خدا نہ خواستہ جب ہم حشر کے دن جائیں رسول اللہ کی خدمت میں کہ جناب ہم نے تو آپ کی محبت میں یہ 6 بسیں جلائی ہیں, یہ 4 آدمی مارے ہیں, تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیں, خسرت دنیا والآخرت. پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ شاہ صاحب, مسز صوفی ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم مسز صوفی. وعلیکم السلام بیٹا, مسز صوفی محمد اسحاق شاہ پنڈی سے بول رہی ہوں. ہاں جی, شامی صاحب آپ کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. بہت مہربانی ہے جی آپ کی. اس لیے کہ جس دل سے آپ قوم کو گائیڈ کر رہے ہیں اس نازک دور میں, تو ایسے ہی دانشوروں کی ہمیں ضرورت ہے جو بیک وقت بولیں اور بتائیں کہ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اخلاقی کمزوریوں کو ختم کرو. جو لوگ وہ درست ہے, آپ کی احتجاج جو ہے ان حدود میں کرو, جن میں جو حدود ہمارے لیے متعین کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی رحمت وردک صاحب ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم رحمت صاحب. وعلیکم السلام. میں
حبیب اکرم آپ کو اور اپنے بھائی شامی صاحب کو. وردک صاحب تو جناب تحریک استقلال کے رہنما ہیں پیش کرتا ہوں. اور ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے چین کے بیٹھے ہوئے ہیں. شامی صاحب میں 2 دن سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. ہاں جی. اور 2 دن سے مسلسل بڑے فون کرتا رہا, لیکن آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں. اور جو آپ کل اور آج کا جو پروگرام ہے خصوصاً ججوں کے بارے میں اور ملک ریاض کے بارے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. آپ نے جس جرأت کے ساتھ مظاہرہ کیا, اور یہ ان ججوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماضی میں دوڑائیں کہ پھر کوئی نسیم حسن شاہ کہے. بات یہ ہے غلط فیصلہ ہوا. وردک صاحب, بات یہ ہے سب کو احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط احتیاط احتیاط. اور کیا کہتے ہیں, احتیاط علاج سے بہتر ہے. شاہ صاحب ایک سوال ہے, وہ بڑا دلچسپ سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے چین جانے پہ عدالت رک گئی, اب روس کے آنے پہ عدالت رک گئی. مختلف ملکوں کا سٹیٹس قانونی کیا ہے؟ صاحب چین گئے ہیں تو وہاں بھی ریلیف لے کے گئے ہیں, اب روس کے صدر آئے ہیں اور بڑے دنوں کے بعد آ رہے ہیں, اور روس سے ہمارے تعلقات جو ہیں بہتر ہو رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. روس ہمارے علاقے کا جناب, ہمارے جنگل کا شہر ہے. بالکل. تو روس سے بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے. اور اب تو چین اور روس جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں, اور دنیا بدل گئی ہے اصل میں. اب امریکہ میں اور چین میں اور روس میں وہ دشمنی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. تجارتیں بھی جاری ہیں, آمد و رفت بھی جاری ہے, بزنس بھی ہو رہے ہیں, اور اپنے مفادات کی بات بھی ہو رہی ہے. تو روس کے صدر کا آنا مبارک ہو, اور راجہ صاحب کے لیے تو بہت مبارک ہے. شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر اسی وقت اسی جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.